रहीम। नाज़रीन, रोज़न डिजिटल के प्रोग्राम मीडिया वार से मैं हूं तारिक महमूद और मेरे साथ हैं मोहम्मद दाऊद शफी, चीफ एडिटर रोज़नामा रोज़न। आज हम कुछ अहम मुल्की सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे और दाऊद साहब का जो है वो तजज़िया जो है वो लेंगे। तो दाऊद साहब, पिछले एक दो दिन में दो शख्सियात के इंटरव्यू हुए जो कि मल्टी मीडिया पर चले और काफ़ी जो है वो ज़ेर बहस भी रहे, लोगों ने उस पर जो है वो तबसरा भी किया जी। हमने भी मुनासिब समझा कि कुछ उस पर जो है वो आपकी राय भी जो है वो ली जाए। जो पहला इंटरव्यू था वो था इमरान खान का जी जी, जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना जो है वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी जी। तो कभी वो कहते हैं कि एक्सटेंशन देना मेरी बड़ी गलती थी, कभी वो कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब कहें तो मैं उनको ताहयात एक्सटेंशन भी दे सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक साहब, आप खुद इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके के साथ हमारे व्यूअर्स भी समझते हैं कि किसका दिल करता है कि एक मतलब ताकतवर कुर्सी उसके हाथ में आए और वो छोड़ दे, और मतलब ऐसे उसके हाथ से ये सिरके जैसे हाथ से रेत जो है ना वो सिरकती है। तो रही बात इमरान साहब की, तो इमरान साहब ने पहले भी खान साहब ने ये बात क्लियर की थी। तो बाकी जहाँ तक बात है ताहयात की और ये दूसरे, ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ एक्सटेंशन जो है ना, एक्सटेंशन लफ्ज़ जो है ना, ये आर्मी की डिक्शनरी समेत पूरे जो सिस्टम है ना इसकी डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसकी वजह से आपका जो नेक्स्ट तैयार होने वाली जो आपकी क़यादत है ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं रहता। आर्मी का हर जो सोल्जर है, आर्मी का जो हर ऑफिसर है, वो बड़ा पॉलिश्ड, बड़ा ट्रेंड है। तो मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में और एक्सटेंशन देने के बाद तो हम ये साबित कर रहे हैं कि भाई हमारे पास इसके बाद, इस बंदे के बाद बेहतर और काबिल बंदा ही कोई नहीं है। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। ये हौसला शिकनी इस चीज़ की करनी चाहिए, एक्सटेंशन ख़त्म होनी चाहिए, और आर्मी से कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि बाकी और किसी जगह से करें या ना करें, फिल आर्मी से एक्सटेंशन ख़त्म कर दें। आर्मी का और एक्सटेंशन का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। रही बात ताहयात उनको बनाने वाली आर्मी चीफ, तो ये मैं नहीं समझता इस बात का, ये एक फर्जी कहावत तो हो सकती है, लेकिन ये मतलब कोई इसमें कुछ सदाकत नहीं हो सकती और ना ही ये कोई मुनासिब चीज़ है। अच्छा, दूसरा इंटरव्यू था वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का, जो कि गुज़िश्ता रात चला, जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब जो है वो मेरे पास आए जी जी, हम तो शरीफ जो बरादरान है, शरीफ फैमिली के साथ बिल्कुल जाने ही वाले थे जी जी, और अल्लाह ताला ने बाजवा को हमारे लिए जो है वो भेजा और हमें बाजवा साहब ने कहा कि आप इमरान खान के साथ चले जाएं जी, आपका और आपके दोस्तों का इमरान खान के साथ चले जाना ये बेहतर है, बाकी शरीफों ने जो मेरे साथ किया वो आप छोड़ दें। ये बात है दाऊद साहब उन दिनों की जब अदम इत्माद की जो तहरीक थी ना आपने जोरों पर थी जी। देखें, बात सिर्फ इसमें से इतनी सी है कि आप इमरान खान की उसके बाद एक और स्टेटमेंट आई है ना, जिसमें उन्होंने कहा है कि बाजवा ने हमें भी ये चोई सलमान को भी इनके साथ मिला दिया और दूसरी तरफ भी उन्होंने बेसिकली ये लेवल बराबर किया था, जिसका मेरे ख्याल से दबे अल्फाज में बाजवा साहब खुद भी जिक्र कर चुके हैं कि हमारी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम मतलब पॉलिटिकली हमारी इन्वॉल्वमेंट शो करती थी। तो उन्होंने ज़ाहिर बात है अपना एक बराबर करना था अपना सिलसिला। जो मुझे लगता है ना जी, ये सारे सिनेरियो में जो चीज़ मुझे नज़र आई, उन्होंने ये जो सारी ये जो प्रैक्टिस की और ये जो सारी ये जो बसात उन्होंने बिछाई, ये बिछाई तो उन्होंने अपनी नेक्स्ट एक्सटेंशन के लिए थी, ताकि उनको पता था कि मैं मतलब वो ये इसकी प्रॉपर वो गाटियाँ रख रहे थे, और जिसमें एक गाटी उन्होंने ये भी रखी थी जब आसम साहब को उन्होंने DGISI के ओहदे से हटाया, क्योंकि ये उनको मेरे ख्याल से शायद उस तरह का रिस्पांस नहीं थे दे रहे, या उस तरह के शायद उनके जो सियासी अहदाफ हैं वो हासिल करने में शायद ये नाकाम रहे, या ये उनके दरमियान एक हाइल एक कुव्वत और एक ताकत की मानंद थे।
تو جس کی وجہ سے میرے خیال سے ان کو بھی انہوں نے نا الگ کیا. اور یہ سارا چیپٹر انہوں نے اس وقت اس کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا تھا جب ان کو دوسری دفعہ ایکسٹینشن ملی. انہوں نے اپنی نیکسٹ تیسری ایکسٹینشن کے لیے اسی وقت ورکنگ شروع کر دی تھی, جس کا کافی لوگ جو ہے نا طارق صاحب ہمارے میرے بھی آپ کے بھی جاننے والے کچھ اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والے بھی جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کا اپنی نجی محفلوں میں ذکر بھی کرتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے اپنی نیکسٹ ایکسٹینشن کے لیے اپنا باقاعدہ پیپر ورک مکمل کر کے اس کے اوپر اس ہوم ورک کے اوپر انہوں نے باقاعدہ پریکٹیکل شروع کر دیا تھا. تو اب آپ خود اندازہ کر لیں اس ساری صورتحال کا کہ خان صاحب کی باتیں دیکھ لیں, پرویز علائی کی بات دیکھ لیں اور باجوہ صاحب دیکھ لیں, اب سارے ساری باتیں خود اپنا اپنا نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس سارے سینیریو میں ابھی جو موجودہ آپ کو کرنٹ چیز بتا رہا ہوں, ابھی اس سارے سینیریو میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ مونس علائی کا بیان اور ہے, پرویز علائی کا بیان اور ہے. اس کے برعکس عمران خان صاحب کے 2 بیان آئے ہیں, خان صاحب کے بھی دونوں بیان اور ہیں. دونوں ایک بیان یہ ثابت کر رہا ہے کہ میری غلطی, دوسرا بیان یہ ثابت کر رہا ہے کہ تاحیات. تو میں نہیں سمجھتا اس میں خان صاحب کو اپنی ویسے پالیسی اور اس میں اپنا ان کا جو موقف ہے وہ واضح کرنے کی ضرورت ہے, ابھی واضح کرنا چاہیے. صاحب ایک بڑا ہی معصومانہ سوال ہے کہ ایک طرف ہمارا ادارہ کہتا ہے کہ ہم نے طے کر لیا تھا فروری 2021 میں کہ ہم غیر سیاسی ہو جائیں گے اور سیاستدانوں کے معاملات سیاستدانوں پر چھوڑ دیں گے. اب یہ سارے جو انکشافات آ رہے ہیں رجیم چینج کے اندر اور پھر تحریک عدم اعتماد کے اندر کہ تم ادھر چلے جاؤ تم ادھر چلے جاؤ, یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں اصل میں پہلے بھی وہی کہہ چکا ہوں کہ جب آپ کی جو ترجیحات ہوتی ہیں وہ جب آپ کی ترجیحات اور ہیں ادارے سے ہٹ کے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے آپ نے کام بھی تو اس سے ہٹ کے ہی کرنا نا. تو میں یہی آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ جو باجوہ صاحب کی ترجیحات تھیں وہ تھی تیسری ایکسٹینشن, 3rd ایکسٹینشن ان کی ترجیحات تھیں اور اسی پہ انہوں نے کام کیا اور اسی کی وجہ سے میں نے آپ عرض کیا کہ یہ ساری بساط بچھائی ہی اس وجہ سے گئی تھی کہ میری تیسری ایکسٹینشن ہے. اور کچھ باوسوک جو حلقے ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ شریف خاندان اور خصوصاً شہباز شریف کی جو انڈور ملاقاتیں ہیں, وہ جو ڈکی کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے, ڈکی میں جانے آنے کی جو ملاقاتیں ہیں, تو اس میں یہ چیز طے پائی تھی کہ آپ کو پرائم منسٹر بنا دیں گے اور آپ کو پرائم منسٹر بنانے کے بعد آپ نے دوبارہ ایکسٹینشن دینی ہے. تو وہ چیزیں سے جو شریف خاندان ہے وہی پیچھے ہٹا ہے, تو باجوہ صاحب کو انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی. تو باقی رہی بات باجوہ صاحب کی اپنی جو انہوں نے ایک پریکٹس کی اور ایک پوری ورکنگ کی اس حوالے سے, تو وہ بڑی شاندار انہوں نے کی, ظاہری بات اس پہ ان کو داد دینی چاہیے. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تو کسر نہیں چھوڑی, ڈگی میں ظاہر ہے جانا بڑا مشکل ہے, لیکن جو ہے باجوہ صاحب لگتا ہے کہ ان سے بھی ایک ہاتھ کر گئے. ناظرین, معاملہ کچھ یوں ہے کہ عمران خان نے حقیقی آزادی لانگ مارچ جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ طول دیتے دیتے تقریباً 1 مہینے تک لے گئے. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم جو ہے وہ اسمبلیوں سے باہر آ جائیں گے, اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے, لیکن آج اس بات کو تقریباً 10 دن ہو چکے ہیں اور مشاورت ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. اس ساری صورتحال پر ہم داؤد صاحب جو ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے خان صاحب کا جو ہر سٹیپ ہوتا ہے اس کے پیچھے ان کی جو پراپر کوئی ورکنگ شرکنگ کو نہیں ہوتی, جو میرا خیال ہے. پہلے اعلان ہوتا ہے اور بعد میں پھر سوچتے ہیں کہ اس اعلان کا کرنا کیا ہے. اس اعلان کو مطلب وہ کہتے ہیں کہ وہ مطلب دوسرے پنجابی میں توڑ کے چاڑنا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ یہ جو ساری انہوں نے ابھی یہ جو پریکٹس کی ہے لاہور سے راول پنڈی تک, اور راول پنڈی کے بعد وہ جو ایک جلسہ اور جلسے کے بعد ساری سب کچھ جو ہے ڈسپرس ہو گئے. اب آپ اسی سے اندازہ کر لیں, اس کے بعد اپنی اسمبلیوں کو توڑنے کا اعلان کر دیا, استعفوں کی باتیں کر لیں, تو ابھی تک اسمبلیاں تو وہیں کی وہیں کھڑی ہیں. ابھی بھی آپ وہی کہہ رہے ہیں نا کہ شیر آیا, مطلب وہی کر رہے ہیں. میرے خیال سے, میں چونکہ پہلے بھی طرف سے 1-2 پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ میرے خیال سے ان کو 2-4-6 مہینے جو ابھی الیکشن میں ہیں وہ دیکھ لینا چاہیے تھے. عمران خان کا جو اپنا ایک فالوور ہے نا, وہ 1 سال بعد بھی الیکشن ہوں گے تو وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوگا, فالوور نہیں ٹوٹے گا. ان کا فالوور بڑا سالڈ ہے. اچھا, فالوور سے یاد آیا کہ پچھلے دنوں ہی الیکشن جو ہے اس کا آزاد کشمیر کا بلدیاتی الیکشن,
اس کا دوسرا مرحلہ بھی 1-2 دن پہلے ہوا. ہاں جی. پہلے مرحلے کے اندر اور دوسرے مرحلے کے اندر جو تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی وہ اتنی تو نہیں ہے کہ جتنا ہوا بن گیا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ملک کے اندر اس کا گراف بہت اوپر چلا گیا اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ پیچھے رہ گئی ہیں. تو یہ تو اس طرح کے رزلٹ نہیں نکل سکے. دیکھیں پہلی بات ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے تو میں بالکل واضح آپ کو کر دوں. آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، یہ وفاق کے انڈر ہیں اور وفاق ان پر ڈائریکٹ اثر انداز ہوتا ہے. تو اب چونکہ وفاق ظاہری بات ہے وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، تو جن کی ہے وہ الیکشن کرانا بھی جانتے ہیں، الیکشن بچھانا بھی جانتے ہیں اور اسے پھر سمیٹنا بھی جانتے ہیں. تو میرے خیال سے اس میں وفاقی حکومت اثر انداز ضرور ہوئی ہے. بہرحال اوور آل اگر دیکھا جائے تو جو پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے نا جی، وہ آزاد کشمیر میں بھی بہت زیادہ ہے. اس کی بنیادی ریزن ہے یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں زیادہ تر اوورسیز ہیں. ہاں ایک جو مذہبی نیریٹو وہاں پہ ہے، ایک مذہبی سوچ جو ہے وہ ہماری اس بیلٹ سے کہیں زیادہ ہے. لیکن جو آزاد کی آپ کہہ سکتے ہیں نا جو اوورسیز ہے وہاں کا، وہ پیور جو ہے نا خان صاحب کے ساتھ ہے. کشمیر سے آپ آتے ہیں پنجاب کی طرف، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ عثمان بزدار بطور وزیر اعلیٰ جب 3-3.5 سال یا 4 سال تک رہے تو انہوں نے پنجاب میں کوئی کام نہ کیا، وہ 4 سال ضائع ہو گئے. حالانکہ اس دور کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہی سب سے بڑے حامی تھے عثمان بزدار صاحب کے. اور دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ آپ اس میں کسی سے بھی پوچھ لیں جا کے، پنجاب کے واقعی 4 سال ضائع ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو آج کام ہو رہے ہیں یہ 4 سال پہلے بھی تو ہو سکتے تھے نا. یہ جو آج انیشیٹو لیے جا رہے ہیں پہلے لیے جا سکتے تھے. 1122 کے جو بدحالی ہے، کیا یہ عثمان بزدار صاحب اس کو ری بلڈ کر نہیں تھے سکتے؟ کر سکتے تھے. دیکھیں یہ انہوں نے موٹر سائیکل سروسز کی شروع کی، 1122 کی بائک سروس شروع کی، کیا بزدار صاحب نہیں کر سکتے؟ اور سر بزدار صاحب کے پاس بھی وہی پنجاب تھا جو چودھری پرویز الہی کے پاس پنجاب ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ بزدار کے پاس پرویز الہی والی سوچ، پرویز الہی والا ویژن، پرویز الہی والا تجربہ نہیں تھا. وہ تینوں چیزیں اس بندے کے اندر ہیں. وہی صوبہ ہے، وہی بیوروکریسی ہے، وہی وسائل ہیں. اور آپ ان چند، میں سمجھتا ہوں چند دن ہی کہا جا سکتا ہے ان مختصر سے اس عرصے کو جو پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ کا ہے، آپ اس میں دیکھیں انہوں نے کیا 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 ہے. آپ کاموں کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی حقیقت بات ہے، جو 2 ماہ 2.5 ماہ 3 ماہ اگر پرویز الہی کو اور مل گئے تو جو کام انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں جب وہ پایا تکمیل تک پہنچ کے آپ کو ان کی جو اوریجنل شیپ ہے، اوریجنل پکچر میں نظر آئیں گے تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ اگر 4-5 ماہ میں پرویز الہی پنجاب کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے اور پنجاب میں ایسے ایسے انیشیٹو لے کے آ سکتا ہے. تو اگر یہی خان صاحب نے 4 سال عمران خان نے چودھری پرویز الہی کو دیے ہوتے تو میں سمجھتا تھا آج کے حالات پنجاب کے بڑے ہی اس کے بالکل مختلف ہوتے جو آج ہیں. پنجاب کے بعد اب ہم اس خطے کو بین الاقوامی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے بات کر لی تحریک انصاف کی، ہم نے بات کر لی وفاقی حکومت کی. اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ہونے والے جو آئندہ کے الیکشن ہیں جو عالمی طاقتیں ہیں جیسا کہ امریکہ ہے، سعودی عرب ہے، چائنا ہے اور رشیا ہے، وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ جلدی ہوں یا لیٹ ہوں؟ اس میں کس کس کی کیا کیا خواہش ہے؟ دیکھیں دنیا پاکستان سب کی خواہشیں پوری کر رہے ہیں. بالکل بالکل ہے ہی. دیکھیں جی ہم ہیں ہی بالکل لوگوں کی خواہشات، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہم ایک دنیا کی ایک لیبارٹری ہیں. ہم پر تجربہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس سے حاصل کردہ رزلٹ جو ہے نا ان کو دنیا میں جو ہے نا وہ اسٹڈی کیا جاتا ہے اور پھر اپلائی کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بنیادی طور پہ یہ ایک لیبارٹری ہے. اچھا بات جو آپ نے کی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ رشیا، چائنا، امریکہ اور مڈل ایسٹ، دیکھیں ملکوں کے ساتھ نہ دوستیاں ہوتی ہیں نہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں. ملکوں کے ساتھ صرف مفادات ہوتے ہیں. آپ کا پاکستان کے ساتھ کس وقت کس ملک کا کون سا انٹرسٹ ہے، آپ صرف یہ اکیلا ایک ہی پیمانہ ہے کسی ملک کو دوسرے ملک کے ساتھ جوڑنے کا، اس کے ساتھ چلنے کا. لہٰذا رشیا اور چائنا تو ضرور چاہیں گے یہ سٹیبل ہو جائیں، چونکہ وہ توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم ان کا جو نیکسٹ جو طاقتور ہونا ہے اس میں شاید ان کے ساتھی بن جائیں.
جی جی اب دنیا کی جو باغ دوڑ سنبھالنے والا، جو دنیا کا خود کو باپ کہتا ہے، جس کو امریکہ کہا جاتا ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ابھی الیکشن ہو، چونکہ اس کی جو بنائی ہوئی گورنمنٹ ہے، جو اس کی بچھائی ہوئی بساط ہے، وہ تو ابھی شروع ہوئی ہے. جس کو امپورٹنٹ حکومت کہتے ہیں، جس کو امپورٹنٹ حکومت کہتے ہیں، ٹھیک تو ہے. وہ تو ابھی شروع ہوئے ہیں. تو ان کو تو وہ امریکہ قطعاً طور پہ نہیں چاہے گا کہ اس کا کھلاڑی جو ہے نا وہ بالکل بغیر کوئی کارکردگی کیے ہوئے گراؤنڈ سے واپس چلا جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین، روزن ڈیجیٹل کے پروگرام میڈیا وار سے آج تک کے لیے اتنا ہی کافی. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل اسی وقت ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں. بہت شکریہ.